अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी अपनी सालाना तातीलात पर गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अमरीका ने दावा किया है कि तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर को बलोचिस्तान में ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने मुल्ला अख्तर की हलाकत की तस्दीक नहीं की, लेकिन इस बात का जरूर बताया है कि ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को इत्तला दी कि मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया है। जिस गाड़ी में मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया उसके पास से मिलने वाली अशिया में एक अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला है, जिसमें जो तस्वीर है वो मुल्ला अख्तर मंसूर से ममासलत तो रखती है, जिस पर उसका नाम वली मोहम्मद दर्ज है। उनके शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता किला अब्दुल्ला के एक गांव और आर्जी पता कराची के एक फ्लैट का है। वली मोहम्मद के पासपोर्ट पर ईरान का वीजा मौजूद है और वो 21 मई को ईरान से तफ्तान के रास्ते वापस पाकिस्तान दाखिल हुए। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बता रही है कि वो पिछले 6 साल में 8 बार कराची एयरपोर्ट से दुबई और 1 बार बहरीन का सफर भी कर चुके हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन पर मुश्तमिल 4 मुल्की इत्तेहाद जो पाकिस्तान पर अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की बात करता है, उसी ग्रुप के एक फरीक अमेरिका ने मुल्ला अख्तर मंसूर को हलाक करके क्या मुज़ाकरात का मुस्तकबिल गैर यकीनी नहीं बना दिया? सवाल यह भी बनता है कि 2 साल पहले बनाया जाने वाला नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है कि तालिबान अमीर ना सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के हसूल में कामयाब रहा बल्कि उस पर आज़ादाना पाकिस्तान के सबसे मसरूफ कराची एयरपोर्ट से सफ़र भी करता रहा। आखिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान है कहाँ? इन तमाम उम्मीदों पर गुफ्तगू करने के लिए पहले हिस्से में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, जो हमें अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। उनके साथ हमें अस्करियत पसंदी और पाक अफगान ताल्लुकात के उतार चढ़ाव पर नजर रखने वाले तज्ज़ियाकार आमिर राना और लाहौर से सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर राना, पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी और पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन हमला करके तालिबान कमांडर को मार कर अमरीका ने क्या पैगाम दिया है हमें? देखिए, ये पैगाम बहुत वाज़ेह है कि ओबामा अब जाने से पहले अफगानिस्तान की पॉलिसी को उन्होंने रिव्यू किया है। इस हमले में मुल्ला मंसूर मारे गए या नहीं मारे गए, इससे कतई नज़र ये एग्रेशन शो कर रही है कि अब अमेरिका जो है इस किस्म के हमले बढ़ाएगा और वो तमाम अनासर तालिबान के अंदर जो बात करना नहीं चाहते उनको टारगेट किया जाएगा। बल्कि अभी तो वाशिंगटन के अंदर ये भी बात हो रही है कि ड्रोन्स के साथ साथ शायद जो है जो सीरिया की और इराक की तर्ज के ऊपर यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स भी शायद शुरू की जा सकती हैं। तो ये पूरा एक मंजरनामा बड़ी तेज़ी से अफगानिस्तान के फ्रंट के ऊपर चेंज हुआ है और अभी देखना है कि पाकिस्तान जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर बड़ा अहम किरदार था उसका और यकीनन उसका किरदार है और पाकिस्तान का पूरा इसरार रहा है कि जो मसला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन सबसे एक तशवीशनाक बात ये सामने आ रही थी कि पाकिस्तान जो अपनी असर जिसके बारे में वो खुद कहता रहा है कि उसका कुछ ग्रुप्स के ऊपर असर है, वो उसका मौसर उसका दबाव तालिबान के ऊपर नहीं पड़ रहा था और पीस प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है काबुल में भी और ख़ास तौर के ऊपर ये जो स्प्रिंग के हमले, बाहर के हमले जो शुरू हुए उसने बहुत ज़्यादा नर्वस कर दिया था काबुल को और काबुल की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और वाशिंगटन डीसी को भी। तो ये पूरा मंजरनामा है जो हमें बता रहा है कि इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। आमिर साहब, अब हम आपसे बात मजीद भी करेंगे कि आखिर अब अगला जानशीन कौन होगा, ये बहस भी हम छेड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल साहब आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान में ताकत के हल्के क्या सोच रहे हैं इस वक्त? एक रेड लाइन क्रॉस नहीं कर दी गई बलोचिस्तान में ड्रोन हमला करके और फिर उसकी ओबामा साहब आकर उसको इंडोर्स करते हैं, कहते हैं एक संग मील आज अबूर किया है अमन अमल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, संग मील उन्होंने अबूर किया, ये बिल्कुल मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये जो तहरीकें होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनमें एक कमांडर चला जाए तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है और ये यहाँ की तारीख मौजूद है कि जितने भी तालिबान के ग्रोह या और भी इस तरह के जितने भी ये शिद्दत पसंदी की तरफ माइल ग्रुप्स थे, उनका अगर कमांडर मारा गया है तो अगला कमांडर उनको फ़ौरन मिल जाता है, उससे पूरी तहरीक ख़त्म नहीं हो जाती। चुनाचे ये कहना कि इससे उन्होंने को बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मैं नहीं समझता कि ये हुआ। अलबत्ता इससे अमन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचा। जो अभी 4 दिन पहले यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई 18 मई को चार ममालिक की, जिसमें यह तय किया गया
کہ مذاکرات ہی آئندہ کا ایک رستہ ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. اور یہ بھی طے ہوا کہ یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, چاروں ممالک کو کوشش کرنی ہوگی کہ طالبان کو مذاکرات کے میز پہ لانے کے لیے انکریج کریں اور یہاں لے کے آئیں. لیکن اس کا آگے آپ نے جو اگلا سٹیپ دیکھا امریکہ نے فوراً ہی لیا, وہ یہ کہ طالبان کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا. اگر وہ واقعی ہلاک ہو گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ ابھی ان کے کمانڈر نیا بنانے کے لیے ایک پروسیس چل نکلے گا جس میں کہ ان کے اپنے اختلافات بھی ہوتے ہیں, ان فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے, دڑے بندیاں بن جاتی ہیں, تو پھر آپ کس سے بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کمانڈر آگے آئے, جس طرح کہ ملا عبدالقیوم ہے وہاں پہ موجود, اس کا آپ نے دیکھا کہ اس کا رجحان جو ہے وہ سارا لڑائی کی طرف ہے. اگر ایک ہارڈ لائنر کمانڈر آ جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنی پسند ہی نہ کریں, ان سے گفت و شنید کا پروسیس بالکل ختم ہو جائے. لیکن قطع نظر اس کے ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اوباما صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اگلے 10 سال تک پاکستان اور افغانستان کو ڈی سٹیبلائز دیکھتا ہوں. یہ انڈیکیشن ہے ایک پالیسی شفٹ کی طرف. اب میرا خیال ہے کہ ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ افغانستان کو سٹیبلائز کر دیا جائے. ایک تو ان کو وہاں پہ حاضر رہنے کا جواز ملتا ہے, دوسرا خطہ ڈی سٹیبلائز کرنے سے چائنا کو کنٹین کرنے میں ان کو آسانی رہتی ہے, اور جو آپ کا اکنامک کوریڈور کا مسئلہ ہے اس کے لیے پرابلمز بن سکتی ہیں. چنانچہ یہاں پہ آج آپ اگر دیکھیں تو ناردرن الائنس کے لوگ عبداللہ, امریکہ اور انڈیا, ان کے مفادات تقریباً ایک جیسے ہیں. ناردرن الائنس کبھی نہیں چاہتی تھی کہ طالبان کے ساتھ معاملہ فہمی ہو, اگر ہو جاتی ہے تو ان کا انفلوئنس وہاں سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ طالبان حکومت میں آ بیٹھیں گے. اور یہ انڈیا بھی کبھی نہیں چاہتا کہ یہ یہاں پہ اگر سٹیبلٹی آئے تو پاکستان کے ذریعے آئے. اور امریکہ کے اگر مفادات بدل گئے آج چائنا کنٹینمنٹ کے نقطہ نگاہ سے, اور وہ اکنامک کوریڈور اس کو, لیکن جنرل صاحب سوال ہے کہ اگر باقی لوگوں کی پالیسی شفٹ ہوتی ہے تو کیا ہماری پالیسی بھی بدلتی ہے؟ کیا ہم 80s میں ہی ہیں, 90s میں ہی اپنی اسی پالیسی کے اوپر ہے؟ یہ میں آپ کے پاس دوبارہ سوال لاؤں گی. عامر رانا صاحب, یہاں پر دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں جو شورا ہے کن کن ناموں پہ غور کر رہی ہے, سب سے اسٹرانگسٹ کنٹینڈر کون ہے, اور کیا کمانڈر جب بدلتا ہے تو پالیسی میں کچھ تبدیلی آتی ہے؟ کیا ملا عمر اور ملا منصور کی پالیسی میں, موڈس آپرینڈائی میں کوئی فرق تھا؟ بالکل ان کا فرق تھا, اور ملا منصور بالکل بھی بات چیت کے حق میں نہیں تھے, یہ بات واضح رہنی چاہیے. اور ان کے سٹیٹمنٹ جو پالیسی سٹیٹمنٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور خاص طور کے اوپر یہاں پہ اس کو ہم فوراً چھوٹے تناظر کو ایک بڑے تناظر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کے اندر چائنا کا فیکٹر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ چائنا اس وقت اس خطے میں اور افغانستان میں سٹیبلٹی اور سلامتی دیکھنا چاہتا ہے, اور اپنے براڈر جو اس کے ایمبیشنز ہیں اس ریجن کے اندر اس کے حوالے سے. اور امریکہ کا بھی جو انٹرسٹ ہے وہ اگر کنٹین کرنا چاہتا ہے چائنا کو تو سٹیبل افغانستان سے زیادہ کر سکتا ہے, اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ سٹیبل ہو تاکہ وہاں پہ ایک مقابلے کی فضا ہو. ایک بڑا تناظر بن جائے گا. لیکن آپ کا جو اسپیسیفک کویسچن ہے اس کے اوپر یقیناً بڑا اہم کویسچن ہے کہ اس وقت 8 گروپ ہیں, کمانڈر ہیں جو اس ریس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. سب سے مضبوط جو کمانڈر ہیں وہ سراج الدین حقانی ہیں. حقانی کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑا ہے ان کے اندر. پھر ملا عمر کے بیٹے ہیں جن کے چانسز شاید زیادہ ہوں, جن کے اوپر کنسنسس ہو جائے, ملا یعقوب کے. پھر ان کے بھائی ہیں ملا منان ہیں, ملا ہیبت اللہ ہیں. پھر برادر غنی ہیں جو بھی پاکستان کی کسٹڈی کے اندر ہیں, اگر وہ کوئی رہا ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر تو فوراً کنسنسس ہو سکتا ہے. تو 8 گروپ ہیں, اور 8 گروپ جو ہیں ملا ذاکر کا بھی ایک بڑا اسٹرانگ گروپ ہے. تو صورتحال خاصی سیریس ہے. ملا منصور کو انٹرنل ڈفرینسز کو قابو کرنے میں, اوورکم کرنے میں تقریباً 1.5 سال لگا تھا, اور جیسے ہی اس نے اس کو اوورکم اس شرط کے اوپر کیا تھا کہ بات چیت کے عمل کے اندر وہ شامل نہیں ہوگا شورا کی مرضی کے بغیر. ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ دوبارہ اسی قسم کا ایک لمبا پروسیس چلے گا, اور اس کا فائدہ جو ہے ان کی ڈیلے کرنے کا, یہ صورتحال دیکھیے 2 سال پہلے سے بالکل مختلف ہے. اس وقت پاکستان کی کمٹمنٹ امریکہ کی, افغانستان کی اور چائنا کی بالکل مختلف تھیں. ابھی جو پریشر جو ہے وہ طالبان کے اوپر ہے, اور طالبان کے اوپر پریشر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے. پاکستان
کو بالکل واضح کرنا چاہیے کہ اس کا کتنا اثر ہے. آج ڈان کے ایڈیٹوریل میں اور ایک اور اخبار نے بالکل واضح اور صحیح طور پہ نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کو اپنے کارڈ کھول کے رکھ دینے چاہیے اور اسرٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ تو بات کی بات ہے عامر صاحب, پہلے جو انیشل رسپانس ہے اس کے اوپر بات کرتے. سلیم بخاری صاحب, کیسا لگا آپ کو پاکستان کا انیشل رسپانس؟ پہلے تو کہا ہمیں نہیں پتا, پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ڈرون ہماری سوورنٹی کے خلاف ہیں, پھر فورن آفس نے مرتا کیا نہ کرتا مان ہی لیا کہ جی ڈرون حملہ تو ہوا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون اس میں ہلاک ہوا ہے. پھر ایک امریکی سفیر کو بلا کر ایک طریقے سے رد عمل دیا گیا, مذمت کی گئی, احتجاج کیا گیا. یہ کیسا رسپانس ہے؟ کنفیوژن کیوں تھی اتنی؟ مانیہ, دو باتیں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں واضح طور پر یہ بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہماری افغان پالیسی اور انڈیا پالیسی جو ہے کیا وہ سول حکومت چلا رہی ہے یا اس کے اوپر فوج کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. یہ باتیں تو شاید میرے خیال سے تھوڑا سا دیر لگے گی سمجھنے میں, لیکن میں دو واضح اشارے جو ہمیں ملے ہیں اس سانحے سے وہ یہ, ایک تو یہ کہ مذاکرات جب کسی نتیجے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عامر رانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات سے اتفاق کریں گے کہ 2.5 سال پہلے جب اسی قسم کی صورتحال آئی تھی تو ملا عمر کی ہلاکت کی خبر نے سارا کچھ جو ہے وہ تلچھٹ کر دیا تھا. اس کے بعد پھر 6 مہینے لگ گئے امیر منتخب ہونے میں, پھر ان کی پالیسی واضح ہونے میں, تو وہ سارا مذاکرات کا جتنا کیا دھرا کام تھا پاکستان کی طرف سے بے پناہ کوششیں کی گئی تھی وہ سب پر پانی پھر گیا تھا. اب یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی تھی اس میں افغان جو یعنی طالبان ہیں ان کو بھی اس بات پر قائل کیا جا رہا تھا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور شیئرنگ آف پاور کے حوالے سے افغانستان کا مستقبل جو ہے اس کے لیے نئی راہیں نکالیں. پھر یہ ملا منصور اختر کی ہلاکت جو ہے اس نے پھر سب کچھ کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. ایک تو منظرنامہ یہ ہے. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ ہم کب تک ڈینائل موڈ میں رہیں گے. جب اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی ایبٹ آباد میں, اس وقت ہم نے بھی دعوے کیے تھے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہاں کیسے پہنچ گئے, ہم کو تو کوئی پتہ نہیں, نہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ تھا. اب یہ ملا اختر صاحب جو ہیں, منصور اختر صاحب جو ہیں, یہ پھر نکل آئے ہیں چمن سے. تو وہ ساری خبریں جو چھپتی رہتی ہیں کہ جناب جو افغان طالبان کی شورا ہے وہ بیسڈ ہے بلوچستان میں, ان ساری باتوں کو ان واقعات سے, ان سانحات سے ہوا ملتی ہے. اور یوں بھارت جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا کر کے امریکہ کو اپنے ساتھ ملا کے پھر وہ ڈو مور کا جو ہم سے تقاضا شروع ہو جاتا ہے. یہ پوری کی پوری صورتحال جو ہے بیک ٹو اسکوئر ون چلی جاتی ہے. نہ ہماری کسی کو قربانیاں یاد رہتی ہیں, نہ ہماری جو فرنٹ لائن سٹیٹ کا سٹیٹس کسی کو یاد رہتا ہے, نہ ہم نے 80,000 سویلین اور فوجی اپنے شہید کروا لیے کسی کو اس کا خیال رہتا ہے. جس طریقے سے جب جنیوا ایکارڈ ہو گئے تھے پھر پلٹ کے کسی نے نہیں دیکھا ہماری طرف, ہم سے اتنا بڑا کام کروا لیا کہ سوویت یونین جیسی بڑی سپر پاور کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی میں وہ ربط اور وہ مربوط بنیاد نہیں ہے جس کی وجہ سے فورن منسٹر ہی نہیں ہے. مطلب کہ اتنا اہم ملک ہے, اتنے ہمارے جو ارد گرد ہاسٹائل حالات ہیں, ہمارا کوئی فورن منسٹر اس وقت نہیں ہے. اچھا, آپ نے جو سوال بڑا اچھا اٹھایا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر کیسے پائے جاتے ہیں. جنرل صاحب, نیشنل ایکشن پلان کہاں پہ ہے؟ کیونکہ اگر ان حضرت کا ID کارڈ نکلا ہے تو نادرا سے وہ ID کارڈ بنا ہے, پھر انہوں نے کراچی ایئرپورٹ سے بہت دفعہ ٹریول کیا ہے, پاسپورٹ بنا ہے, یہاں سے اڑے ہیں, پھر بحرین لینڈ کیے ہیں, دبئی لینڈ کیے ہیں, وہاں پر بھی یہ ریڈار میں نہیں آئے. تو یہ ہمارے صفوں میں رہ کر ہمارے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ کس طرح پنپ جاتے ہیں؟ دیکھیں ماریہ, پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے سورسز نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ جس کا پاسپورٹ ملا وہ واقعی ملا منصور اختر تھا. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ولی محمد جس کا پاسپورٹ ملا ہے اس کا ووٹ بھی رجسٹرڈ ہے, اس کے سفر کے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے موجود ہیں, وہ پاکستان کا شہری بھی ریکگنائز ہے, چنانچہ اس کو آپ کویشچن نہیں کر سکتے. اب یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ملا منصور نے کسی اور نام سے, ولی محمد کے نام سے پاسپورٹ حاصل کر لیا ہو. اگر وہ کیا ہے تو وہ پاکستان میں تو یہ چیز بہت ممکن ہے. یہاں پہ اتنے عرصے سے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں, افغان جو مہاجر ہیں بے شمار ہیں ان میں سے لوگ جو پاکستان کے ID کارڈ اور پاکستان کے پاسپورٹ لیے پھر رہے ہیں اور یہاں ملازمتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک پروسیس ایسا ہے جس کو واقعی ہمیں اندر دیکھنا ہوگا کہ ایک ملا منصور اختر نہیں, اس جیسے شاید ہزاروں یہاں پھر رہے ہوں. دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ یہ شخص جو ہے یہ گاڑی زبل سے چلی تھی اور امریکیوں نے اس کو ٹریک کیا.
اور اس بات کا انتظار کیا کہ جب وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے اندر جائے تو پھر اس کو ہٹ کیا جائے. کس وجہ سے یہ انہوں نے انتظار کیا؟ کیا وہ زبل سے پہلے، زبل کے بعد افغانستان ہماری باؤنڈری کراس کرنے سے پہلے ہٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اس میں بھی ایک شرارت کا ایلیمنٹ موجود ہے، امبیرس کرنے کے لیے، ہمیں امبیرس کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے امریکہ اب کچھ اور دیکھ رہا ہے، اس کو بہانا چاہیے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کے جو 8 جہاز تھے ان کو جب انہوں نے نہیں دینا تھا تو یہ کہا کہ ہمارے فلاں کانگریس مین نے جو بڑا با اختیار ہے اس نے تقریر کی اور مخالفت کی اور ہم آپ کو جہاز نہیں دے رہے. اور انڈیا سے جب انہوں نے سول نیوکلیئر ایگریمنٹ کرنا تھا تو اس میں ان کے ملک کا قانون جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی این پی ٹی جب تک سائن نہ کیا ہو آپ ایگریمنٹ کر نہیں سکتے. تو انہوں نے ملک کا قانون بدل دیا، ملک کا قانون بدل دیا. تو آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، انہوں نے اب آپ سے شفٹ کرنا ہے، آپ سے منہ موڑنا ہے، اور اس کے لیے وہ اس طرح کے حربے اور کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں. اچھا عامر رانا صاحب، یہ ملا منصور دبئی، بحرین اور ابھی ریسنٹلی ایران سے آئے تھے، وہاں کیوں ایران میں خاص طور پہ کیوں جاتے تھے؟ کوئی اس کے بارے میں کیا تھیری ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اخباری اطلاعات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی مصدقہ ہیں. نہیں، جو سفری ڈاکیومنٹس نکلی ان شخص کی، اس میں آخری جو ٹریول ہے وہ ایران کا ہے. اور انہوں نے کہا کہ شاید ان کا جی اس میں کہ بزنس میں شاید ان کا دبئی میں شاید بزنس تھا. کوئی کچھ اطلاعات، اخباری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ایران کے اندر بھی کہ ان کا کوئی بزنس ہے، کوئی ان کے لنکس تھے. تو یہ تو رہے ہیں. اور بہت سارے طالبان لیڈرز کے بارے میں یہ پریس وقتاً فوقتاً اور خاص طور کے اوپر امریکی پریس اس طرح کی خبریں شائع کرتا رہتا ہے اور ان کے نمبر بھی شائع کرتے رہتے ہیں. تو وہ یہ دیکھیے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ملا منصور کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ پاکستان کی حدود کے اندر آ گئے تھے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی راکٹ سائنس ہے سمجھنے کے لیے. نیو یارک ٹائم کا اداریہ تھا اور مسلسل امریکہ کی طرف سے اور کابل اور دلی اور ایون کہ تہران کی طرف سے کنسرن آ رہا ہے کہ پاکستان شاید ڈبل گیم کر رہا ہے. تو وہ دنیا کو میسج دینا ہے کہ پاکستان، اگر افغانستان کا مسئلہ ہے اس ریجن کے اندر تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے. اور پاکستان کی پوزیشن اس لیے کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے پرومس کیا ہے اور کمٹمنٹ دی ہے کوارڈیلیٹرل ٹاکس کے اندر بھی کہ وہ اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اور اس وقت جو چائنا کا فیکٹر آ گیا ہے پاکستان کے لیے، اس کو مینج کرنا ہے اور اس کو بھی شاید اس طریقے سے ہم اپنے اسٹریٹجک کارڈز پلے نہیں کر سکتے جو 2 سال پہلے کر سکتے تھے. تو پاکستان کے اوپر ذمہ داری ہے، پریشر ہے. اکنامک کوریڈور کا بھی اس کے اندر ایشو ہے، ہماری اکانومی کا بھی ایشو ہے، ہماری فورن پالیسی کا بھی ایشو ہے. اور ہمیں یہ بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری فورن پالیسی، سلیم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آج مودی نے اور اشرف غنی نے 12 پروجیکٹس کے اوپر سائن کیے ہیں تہران کے اندر. چہاں بہار پروجیکٹ بھی اس کے اندر ہوا ہے. اور پاکستان کا خاص طور پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کوئی بھی جو رسپانس ہے وہ سرے سے غائب ہے. تہران کا جو فورن آفس کہہ رہا ہے اور فورن آفس تہران کا کہہ رہا ہے کہ یہ حالات خراب کرنے کے مترادف ہے. اگر پاکستان اس مرحلے کے اوپر کہتا ہے کہ ملا داد اللہ ادھر سے آیا تھا تو ہمیں نہیں پتا کہ، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو جو چائنا کا ہے، ایران کا اس کے اندر ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے. اور جو سی پیک بن رہا ہے جو ایران کا ایک کوریڈور، اس کے ساتھ اس نے جا کے کنیکٹ ہونا ہے. تو پاکستان کا جو تصویراتی مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں، جو سیاسی ریجنل مفادات ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری پالیسی کس طرف جا رہی ہے، اس کو کون پالیسی چلا رہا ہے، پالیسی کس طرف جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم پروگرام میں اس بحث کو ختم کریں گے اور دوسرے حصے میں بڑھیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے پاناما لیکس پر، ٹی او آرز پر، پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی، تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید اور تجزیہ کار سلیم بخاری سے گفتگو کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے پاناما لیکس پر، ٹی او آرز پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی. تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تجزیہ کار سلیم بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مراد سعید، آپ سے آغاز کروں گی گفتگو کا. آج خان صاحب پہنچے باغ، انہوں نے وہاں پر بڑی دھواں دار تقریر کی اپنے ہی انداز میں، اور وہاں انہوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ چور جو ہے وہی چور کا احتساب نہیں کر سکتے. جس کمیٹی نے یہ ٹی او آرز بنانے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کی بھی نمائندگی موجود ہے، تو ذرا انکمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہو جاتے شاہ محمود قریشی صاحب جب خان صاحب ایسی باتیں کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا آپ پھر سے کہیے گا. جی مراد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کے سوال ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آج خان صاحب نے باغ میں کہا کہ جو چور ہیں وہ چور کا احتساب نہیں کر سکتے، تو اس پر کمیٹی میں تحریک انصاف کیوں بیٹھی ہے اگر انہوں نے بات ان کو یہ لگے گا کہ چور ہی چور کا احتساب کر رہے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ چور چور کا احتساب نہیں کر سکتا، بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن جہاں پہ کمیٹی کا تعلق ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اب ٹی او آرز بنیں گے، اور ٹی او آرز یہ ایشو کیسے شروع ہوا، ابھی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے یہ کیوں بنی، یہ پوری چیزیں آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک کی جتنے معاملات ہوئے ہیں. اور ٹی او آر جب بنیں گے تو اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. ہم چاہتے کیا ہے، ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. اب یہ جو ایشو ہے یہ پاناما اسپیسیفک ہے کہ پاناما میں جو پاناما پیپرز تھے اس میں کس کا نام آیا؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا نام آیا. باقی دنیا کے اندر جن وزیر اعظم کا، جن وزراء کا کسی کا نام آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، کوئی مستعفی ہو گئے، گھر چلے گئے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے احتساب کا آغاز نہیں ہو سکا. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایف بی آر، نیب اور جتنے ادارے تھے پوری دنیا کے اندر تو متحرک ہو گئے، لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. لہٰذا تحریک انصاف نے اور باقی جماعتوں نے اس کے اوپر آواز اٹھایا اور اب بات پہنچی ہے ٹی او آرز کے اوپر، پارلیمانی کمیٹی کے اوپر. لیکن مراد یہ جو ٹی او آرز ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ خالی یہ پاناما لیکس کے اوپر نہیں ہے، اس میں جو کک بیکس اور قرضہ معافی یہ سب معاملات ہوں گے اس میں، خالی پاناما اسپیسیفک نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم جی دیکھیں میں اس کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو شروع کیسے ہوا تھا، کیونکہ جب آپ قرضے معاف کرنے والے کسی اور چوری، کسی کرپشن کی، کسی سکینڈل کی، ان چیزوں کا ہم جب ذکر کریں گے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ نیب بھی کام کر رہا ہے، پاکستان کے اندر ایک ادارہ ایف بی آر بھی کام کر رہا ہے. ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آئے، یا اگر ماضی میں کسی نے قرضے معاف کیے ہیں یا کسی نے کرپشن کی ہے تو ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. اب جو ٹی او آرز کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ٹی او آرز طے ہوں گے، تحریک انصاف کا اپنا موقف اپنی جگہ ہوگا. ہم احتساب کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی کا جو منشور ہے ہمارا وہ بھی معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک یہی ہے، اور ہم احتساب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر باقی جماعتیں ساتھ دیتی ہے، باقی جماعتیں ساتھ دیتی ہے ٹھیک، اگر نہیں دیتی تو پھر آپ سولو فلائٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کا موقف کھل کر آگے. سلیم بخاری صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی دلچسپ پالیسی ہے کہ اس کمیٹی میں موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، بڑی کنسولیڈیشن کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. عمران خان صاحب شاید جوش خطابت میں یا جب وہ انتخابی مہم چلا رہے ہو کسی کے لیے تو پھر ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ چور چور بیٹھے ہیں ساتھ. خود ان کے ارکان بھی اس کمیٹی میں موجود ہیں. ماریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے پارلیمنٹ کے لوگوں کو چور کہنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر آپ کو دھرنے یاد ہوں تو ہر دھرنے سے بیٹھ کے کہا گیا تھا کہ چوروں، ٹھگوں کی اور ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ ہے. اب بھی انہوں نے کہہ دیا ہے تو وہ تو اپنے جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. لیکن دو تین باتیں میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بائٹ جو ہے وہ لوگوں کا خیال یہ ہے یا یہ ایک تاثر ہے کہ وہ اس وقت سے کم ہو گئی جب اس میں عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی نکل آئی، جہانگیر ترین کی بھی نکل آئی، پھر وہ علیم خان صاحب کی بھی نکل آئی. تو ایک تو اس سے بہت دھچکا لگا ہے اس کی کیمپین کو پی ٹی آئی کی، اس لیے کہ جو جس بات کا نام لے کے وہ پرائم منسٹر کی حکومت گرانے چلے تھے یا پرائم منسٹر کا احتساب کرانے چلے تھے، وہی ایپ جو ہے وہ خود ان کے افراد نے بھی کیا ہوا ہے. فرق اس سے نہیں پڑتا ہے کہ چوری کک کی ہے یا لک کی ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ جرم کی نوعیت ایک ہی ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے جو سب سے بڑی چالاکی کی ہے، انہوں نے جو قرضے معاف کرانے والوں کے، ماضی میں کرپشن کرنے والوں کے، ماضی میں اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے سب کے نام ڈال دیے ہیں اس کے اندر. تو جتنی پارٹیاں ہیں اس کے متحدہ اپوزیشن کی، ان سب کے رہنماؤں کے اس کے اندر نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے سانحات ہیں. تو اس سے بھی اس کی بائٹ کم ہوئی ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن نے 6 بندوں کی کمیٹیوں کے اوپر اتفاق کر کے اس پوری کیمپین کو جو اس تمطراق کے ساتھ پی ٹی آئی نے شروع کی تھی اس کا جنازہ جو ہے وہ بہت زیادہ گراؤنڈ لوز کر دیا، بہت گراؤنڈ لوز کر دیا. بخاری صاحب، یہ میں مراد سے ہی پوچھتی ہوں کہ جی مراد، آپ کو لگتا نہیں کہ اب چونکہ وہ پرائم منسٹر اسپیسیفک نہیں رہی بات، اب سب کا احتساب ہوگا، قرضے معاف کرنے کی بات جو ہے نون لیگ کہتی ہے، آپ کی جماعتوں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں، 15 دن میں ٹی او آرز بنا پائیں گی سیاسی پارٹیاں؟ کیا لگتا ہے کہ کتنا ہوم ورک ہو چکا ہے اس پر آپ کی جماعت کی جانب سے؟
ماریا پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں جو اب سلیم بخاری صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان کی بھی آف شور کمپنی نکل آئی والی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے بچے کو اور ہمیں کافی عرصے سے پتا تھا کہ عمران خان کا لنڈن میں بالکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اور وہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. کچھ نے کسی کو 10 دن پہلے تک پتہ نہیں تھا, یہ اچانک نکلی ہے. آپ یہ نہ کریں مراد, آپ بہت سچے آدمی ہیں, میں آپ کے دل سے عزت کرتا ہوں. کسی کو نہیں بتایا گیا تھا اس کمپین سے پہلے, پاناما لیک سے پہلے کسی نے ذکر سنا تھا کہ عمران خان کی آف شور کمپنی ہے؟ ٹھیک سلیم بخاری صاحب جی سر, میں نے آپ کی بات سنی, اب مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا. دیکھیں میں نے کہا کہ پاکستان کے بچے کو عمران خان کے فلیٹ کے بارے میں پتا تھا, مجھے کافی عرصے سے پتا تھا. ماریا ٹی وی چینلز کے حوالے سے کافی عرصے سے یہ بات ہوئی بھی ہے کہ عمران خان نے لنڈن کا فلیٹ بیچ کے بنی گالا والا گھر بنایا. میرے خیال سے یہ سب کو پتا تھا. تو جو میں نے بات کی میں نے اس تناظر میں کیا, اور بالکل میں اپنی بات پہ قائم ہوں. لیکن آف شور کمپنی کا نہیں پتا تھا, یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا مراد, تھوڑی مس ہینڈلنگ ہو گئی, پہلے ڈکلیئر کر دیا جاتا, تھوڑا ایک مورل گراؤنڈ. ماریا نہیں ماریا, میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں میں نے کہا کہ عمران خان کے فلیٹ کے حوالے سے سب کو علم تھا, اور دوسری بات یہ کہ وہ آف شور کمپنی اگر اس فلیٹ کے حوالے علاوہ کوئی اور ایسٹ اون کرتی ہے تو اس کو آپ کو ڈکلیئر کرنا تھا, اس کا ذکر ہونا تھا. لیکن چونکہ اسی کمپنی کا یہی اثاثہ تھا تو لہٰذا وہ سب کو پتا تھا, اور آپ کو بھی پتا تھا, مجھے بھی پتا تھا. تو میرے خیال سے اس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی جھوٹ کی ان چیزوں کی بات نہیں ہے. اب جب بات آتی ہے پاکستان کی وزیراعظم کی, تو جب ملک کا وزیراعظم پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میرے جو فلیٹس ہیں وہ 2005 میں مل بیچ کے ہم نے خریدے ہیں, تو جناب والا آپ ہی کے چینل کے اوپر ہم بھی بارہا دکھا چکے ہیں کہ اس میں 93-94 میں فلیٹ خریدے گئے, پھر 95 میں خریدا گیا, پھر آخری جو فلیٹ تھا وہ 2004 میں خریدا گیا. تو جب 2005 میں مل بیچ کے ان کے پاس تو منی ٹریل بھی نہیں ہے, وہ تو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے, پاکستان سے منتقل کیسے ہوا. تو اس میں تو چوری کی, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے کی ناجائز استعمال کی, بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ ایسے ٹی او آرز بنا دیجئے کہ جس سے یہ ساری منی ٹریل انویل کرنے میں مدد ہوئے. تو اپوزیشن کے ہاتھ میں کنجی ہے, وہ بنا سکتی ہے سب ٹی او آرز, کیونکہ اب حکومت ان کے ساتھ کمل جانا ہے. جی ماریا بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور تحریک انصاف نے, آپ کو یاد ہے کہ جب ٹی او آرز کے لیے انہوں نے خط لکھا پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس کو, تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں, اس طرح احتساب ممکن نہیں. تو آج اگر ہم پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے بھی, ہم ٹی او آرز کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ جلد از جلد احتساب ہو, ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کی اگر پیسے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی احتساب ہو. ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب سے جتنے سوال ہوئے ہیں ان کے جوابات کون کو ملے. تو بالکل اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. تحریک انصاف کمیٹی میں بالکل بیٹھی ہے, بے شک بیٹھی ہے, ہم اس کا حصہ ہے, ہم پارلیمان کا حصہ ہے, ہم اپنا انپٹ دیں گے لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے مراد, آپ نے کہا کہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی پوائنٹ پر مجھے ایک بریک لینی ہوگی. بریک سے واپس سلیم بخاری صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ کیا یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک بھی ہے اپوزیشن کی جانب سے, کیونکہ کوئی بھی اسٹریٹ ایجیٹیشن ابھی وہ نہیں کر سکتے, موسم ہے, آگے رمضان ہے, تو کیا جو یہ وقت خریدا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید اور تجزیہ کار سلیم بخاری سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ ٹی او آرز کی تشکیل کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے, کیا وہ 15 روز تک کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے لا پائے گی. بخاری صاحب جانے سے پہلے ایک سوال میں نے اٹھایا تھا, اور چونکہ بڑی تھیوریز گردش کرتی ہیں خاص طور پہ اسلام آباد اور دارالحکومت میں, ایک جو بڑا اسٹرانگ میسج آتا ہے مختلف حلقوں سے وہ ہے کہ وقت بائی کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کی جا سکتی, گرمی ہے, پھر رمضان ہے, لیکن یہ ایشو پھر جماعتوں کو سڑکوں پر لے کر ہی آئے گا 2014 کی طرح. کیا آپ بھی ایسے کوئی سن رہے ہیں؟ دیکھیے میری ذرا انٹرپریٹیشن سے تھوڑی سی مختلف ہے ماریا, مجھے اجازت دیجیے گا پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوست مراد نے کہا تھا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں, جتنا چھوٹا موٹا میرا تجربہ ہے, میرا جرنلزم ہے, کہ بتی کے پیچھے تو یہ اب لگے ہیں جب 6 ارکان کی کمیٹی بن گئی ہے, جس کا ابھی تک پہلا اجلاس بھی باقاعدہ نہیں ہوا ہے. وہ ٹی او آر کے اوپر کیا بیٹھیں گے, اور ٹی او آر بن کے پھر اس پہ کنسنسس ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا. بتی پہ کے پیچھے لگنا اس کو کہتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو سب سے زیادہ عقل مندی کی ہے یا چالاکی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے احتساب کے اس پینڈورا باکس کو اتنا بڑا اوپن کر دیا ہے کہ اب اس کے لیے وہ بقول چیف جسٹس صاحب کے سال لگیں گے. اب کس نے قرضے معاف کرائے ہیں, کس نے بے ایمانیاں کی ہیں, کس نے کرپشن کی ہیں, یہ تو سارا سمیٹنے میں سال لگ جائیں گے. ایک بات بتی کے پیچھے لگنا اس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے وقت, جو آپ نے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وقت گین کیا جا رہا ہے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں ماریا اپوزیشن یہ بائی ڈیفالٹ وقت دے رہی ہے پرائم منسٹر کو. جتنا زیادہ وقت ملے گا وہ نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے خدا کے لیے, اس لیے کہ وہ ساری بائٹ نکل چکی ہے. ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے لگتا تھا جیسے حکومت آج گئی, شام کو گئی یا صبح گئی, اتنا پریشر تھا, وہ سارا ڈیفیوز ہو گیا ہے. ماریا سچویشن فار پرائم منسٹر از ون ون. آپ دیکھیے وہ اب لندن تشریف لے گئے ہیں, ساتھ ان کے مولانا فضل الرحمان ہے, وہاں وہ رابطے ہو رہے ہیں ان کے زرداری صاحب سے. اور پیپلز پارٹی کا رویہ آپ خود دیکھیے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ پیپلز پارٹی میچورڈلی اپنے فیصلے خود کرے گی, وہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. آپ نے بخاری صاحب کہا کہ پیپلز پارٹی کدھر ہے, تو ہمیں خوش قسمتی سے اس پیپلز پارٹی کی سسی پلیجو نے جوائن کیا. ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پورے معاملے میں پیپلز پارٹی آخر کہاں ہے. ویلکم ٹو دی شو سسی. پیپلز پارٹی اس وقت بقول بخاری صاحب ایک بڑی مزیدار پوزیشن انجوائے کری ہے. ابھی زرداری صاحب بھی انگلینڈ میں ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی. کیا کوئی وہاں ملاقات کی توقع ہے؟ جی دیکھیں, سیاست میں بات چیت کے دروازے تو کبھی بند نہیں ہوتی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بات چیت کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے یا اس طرح. پیپلز پارٹی بلکہ میچور سارا اس کا رویہ اس ساری بات میں رہا ہے, اور ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے, کیونکہ ہم نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی جو پارلیمان سے بالاتر ہو یا کسی بھی حوالے سے سارے سسٹم کو اوپر نیچے کر دے. اس میں رہتے ہوئے ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو بھی بات چیت ہو اس میں سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں پارلیمنٹ میں رہ کر اس چیز کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر طریقے سے. میرے خیال میں ٹرمس آف ریفرنس کے حوالے سے ضرور کامن گراؤنڈ ایک ڈھونڈنا پڑے گا. میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ طے کرنا ہوگا, اور اس میں ڈیلے, یہ بات صحیح کہی سلیم بخاری صاحب نے کہ ڈیلے کے حوالے سے خدشات بہت طرف سے اٹھ رہے ہیں. ہم بھی اس پر, ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ یہ فقط ایک خانہ پوری کے لیے چیز ہو, اس میں ریزلٹ اورینٹڈ ساری چیز کا ہونا ضروری ہے. ریزلٹ اورینٹڈ ہونا ضروری ہے. رحمان ملک صاحب کا نام آیا ہے آپ کی جماعت کی جانب سے, تو ان کو احتساب کے لیے پیش کر دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, ہم نے تو یہی کہا ہے کہ کسی بھی جماعت سے کوئی بھی نام آ رہے ہیں تو ہم نے کبھی بھی اس میں ریزنمنٹ شو نہیں کی, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ فقط یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے تنقید برائے تنقید نہ ہو. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسٹریس دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پر جو بھی آ رہے ہیں الزامات وہ جواب دے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, ان کو سب سے پہلے جو ہے اکاؤنٹبلٹی کے حوالے سے پاناما پیپرز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک چیز سامنے آئی ہے. اس حوالے سے ضرور انویسٹیگیشن یا انکوائری کی شروعات وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے ہی ہونی چاہیے. اور آج جو وہ کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ ایک درخواست دائر کرنے لگے نااہل کرانے کے لیے, اس میں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, یہ پارٹی پوزیشن ہے, ان کی ذاتی رائے ہے, کیونکہ ابھی آپ کی جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے, جب تک کوئی چیز پروف نہیں ہوتی تو کیا اس سے پہلے یہ درخواست دائر کریں گے آپ؟ دیکھیں, اس کی ڈیٹیلز تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے, ہم ٹھکا میں اسلام آباد سے آئی ہوں, لیکن میں نے سنا ہے اگر یہ پارٹی کی طرف سے جو ہے, میرے خیال میں کیوں نہیں, اہلیت کے حوالے سے کافی سارے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں, پبلک بھی پوچھ رہی ہے, پارلیمنٹ بھی یہ سوال بارہا اٹھایا گیا ہے کہ یہ اہلیت کے حوالے سے یہ کوسچن مارک لگا ہے. بہرحال اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی اس حوالے سے جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کے بہت سارے آپشن موجود ہیں. تو اس میں کیا سڑکوں پر آنے کا آپشن بھی فائنلی ہے سسی؟ ہم تو ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں ساری چیزیں, ساری باتیں اس میں اس کے رول سے, اس کی اس ڈائریکشن میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو پہلا آپشن اور سب سے اہم چیز یہی ہونا چاہیے. سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے سارے جو آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, پارلیمنٹرین ہیں, جو بھی پارلیمنٹری سیاست میں یقین رکھتے ہیں, ان کی طرف سے چیز اگر وہاں سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ بھی آپ کا ایک آئینی حق ہے احتجاج کے. دوسرے بھی آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں, لیکن ایسا کیوں, ایسی صورتحال آنی ہی نہیں چاہیے. ایسی صورتحال نہیں آنی چاہیے سسی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مراد یہ آپ کی جانب سوال لے کے جاؤں گے. اس سے پہلے بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو دراصل
اپوزیشن کو لگایا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ٹائم بائی کیا ہے, وہ انگلینڈ میں ہیں, آج تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اپنے فیملی والوں کے ساتھ, وہاں پہ وہ لنچ کر رہے تھے. تو آپ کو تو بہت ٹائم لگ جائے گا اپنے جو چیزیں ہیں پروف کرنے میں. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا وہ انکوائریز کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1956 ایکٹ کے تحت تھا. تو متحدہ اپوزیشن اور ان سب کا ایک ہونا اور پارلیمنٹ آنا ضروری اس لیے تھا کہ اس کی اسپیشل لیجسلیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے 15 دن میں اور ٹی او آرز کی بات کی تھی, وہ ایک دن میں اگر 3 گھنٹے کے اندر 70 سوال آپ بنا سکتے ہیں تو میرے خیال سے ٹی او آرز بنانے میں اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے. بس اخلاص ہونا چاہیے اور احتساب کے لیے ایک ارادہ ہونا چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے, ویل ہونا چاہیے. اچھا, 15 دن کی تو بات کی گئی, لیکن آپ کتنی ریلیکسیشن دے سکتے, کتنا ٹائم فریم, کتنی برداشت ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر سڑکوں پر بھی جانا پڑا تو چلے جائیں گے, لیکن کتنا آپ فلیکسیبل ہوں گے, ٹائم دیں گے ٹی او آرز مکمل کرنے میں؟ دیکھیں تحریک انصاف فلیکسیبل ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنے کے دنوں میں دھرنا تھا تو اس سے پہلے ہمارے اوپر بڑا تنقید کیا گیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ بھی گئے تھے, پارلیمنٹ بھی گئے تھے, ہم الیکشن کمیشن بھی گئے تھے, سنوائی نہیں ہوئی, پھر ہم سڑکوں پہ نکل آئے. اس مرتبہ بھی ہم نے اپوزیشن سے ملاقاتیں کی, پارلیمنٹ کے اندر ایشو کو اٹھایا, پارلیمنٹری کمیٹی ایک بنی, لیکن پھر اس کے بعد بھی اگر احتساب کی طرف چیزیں نہیں بڑھتی اور ایک معصومانہ سا اور ایک سادہ سا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ منی ٹریل بتا دیں, تو جب اگر وہ بتانے سے قاصر رہے یا اگر یہ طول دینا چاہتے ہیں یا طول دینے کی کوشش کی گئی, تو آرٹیکل 19 آف پاکستان کنسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے, اور ہم نکلیں گے, ہم ہر آپشن استعمال کریں گے. کیونکہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیفائننگ مومنٹ ہے, تو وہ اسی لیے ہے کہ کبھی پرائم منسٹر جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے, جب ان کا نام آتا ہے, بے شک احتساب میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا نام ہوگا اس کو خود ہی پیش کر دینا چاہیے اپنے آپ کو, اور بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں. لیکن خیر, ابھی بھی ان کو اپوزیشن کی جانب سے جو فلیکسیبلٹی دی گئی ہے, کافی زیادہ مارجن دیا گیا ہے. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. بخاری صاحب, کلوزنگ نوٹ آپ سے لوں گی کہ جو میاں محمد نواز شریف لندن تو گئے ہیں, ان کے مرض کے جو طبیب ہیں وہ آصف علی زرداری ہے کیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ایک بڑی جماعت رہی ہے ہمیشہ سے, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, دیٹ واز اے ڈاکومنٹ, اور زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست جو ہے, اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہی از ان ڈیپ واٹرز. وہ توقع کر رہے ہیں, صرف ایک طرف دیکھ رہے ہیں, وہ دیٹ از پیپلز پارٹی کے, وہاں سے اگر ان کو مفاہمت کی کا راستہ ملتا ہے تو وہ پوری اپوزیشن کو ڈچ کرنے کی پوزیشن میں ہے. دیکھیے, ایم کیو ایم پہلے ہی ڈول رہی ہے, نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے. پیپلز پارٹی اگر نواز شریف کے ساتھ مل جاتی ہے تو منظرنامہ بدل جائے گا. میں نے تو اپنے ایڈیٹوریلز میں لکھا ہے کہ دس از لندن پلان 3. وہاں پر فضل الرحمان صاحب ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موجود ہیں, وہ رابطے کا کام کر رہے ہیں. اگر وہاں سے وہ یہ آشیرواد لے آتے ہیں جس کے اشارے مجھے مل رہے ہیں, اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے فور فرنٹ پر نہیں ہے اب. وہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف نے کہ ہم رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں گے, تو ایک ہی آواز آئی تھی زرداری صاحب کے پاس سے, لیکن گیر چھوٹا کر لیا تھوڑا سا. جی سسی, بس چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, ضرور میں آپ سے آپ کا رسپانس. عوام کے ساتھ جائے گی اور جو بھی رولز ہے اس حوالے سے جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سسی. ان کا کہنا تھا کہ عوام کے ساتھ جائے گی, جو ہوں گے اس کے مطابق جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل نئی خبر, نئے رخ اور نئے توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.